अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहेंगे अपने डिजिटल चैनल पे। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। आज की वीडियो में आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था सलमान सफदर साहब को फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट मुकर्रर करते हुए कि उनकी इमरान खान साहब से उसी रोज मुलाकात कराई जाए और हुकूमत इंश्योर करे। हुकूमत ने ये मुलाकात कराई है। इस मुलाकात की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। इमरान खान साहब की सेहत को लेके क्या मामला चल रहे हैं, उनकी रिहाइश कैसी है, उनका सेल कैसा, उनके पास सहूलतें कौन सी हैं और उमूमी तौर पर जो उनकी कैद है उसमें उनके हालात कैसे हैं और उनकी सेहत को लेके बहुत सारी रूमर्स हैं और बहुत सारी थ्योरीज इस वक्त मार्केट में हैं। कुछ उसका अहवाल भी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे जनाब कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो जनाब सबसे पहले तो आते हैं इमरान खान साहब ज़ाहिर है अडयाला जेल में हैं और हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि उनको 5 स्टार होटल की सहूलतें जो हैं वो मुयसर हैं। और इससे पहले जो सुप्रिटेंडेंट जेल थे उनके ज़माने में एक लिस्ट ऑफ जो फैसिलिटीज़ है वो भी जारी की गई थी, मीडिया के लोगों के साथ शेयर भी की गई थी और हमने वो आगे आवाम तक उसकी तफसीलात भी पहुंचाई थी। और हुकूमत जो है वो एक बहुत लविश मेन्यू जो है वो भी उसका भी जिक्र करती रहती है। देसी घी और पता नहीं क्या क्या और देसी मुर्गियां, इसका भी जिक्र आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन आज जो रिपोर्ट जारी की गई है, जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में और ज़ाहिर है उसके मंदरजात जो हैं वो अब मीडिया को भी जारी हो गए हैं, तो उस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो हुकूमत के बहुत सारे दावे जो हैं वो या तो झूठे हैं या फिर वो आधे सच्चे हैं, मुकम्मल सच्चे नहीं हैं। तो कुछ उसका अहवाल आपको बताऊंगी। लेकिन जो सबसे पहला जिस वजह से ये मुलाकात करवाई गई थी वो था इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर बहुत सारा बाबिला था। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि प्रोपेगेंडा पीटीआई बहुत ज़्यादा कर रही है और उनके हालात बेहतर हैं। और फिर जब सलमान सफदर साहब मुलाकात करके निकले तो उन्होंने कहा कि उनकी हालत बेहतर है। इसके ऊपर भी जो है वो जिस तरह से सोशल मीडिया ने रिएक्ट किया फिर और मीडिया ने जैसे रिपोर्ट किया तो उन्होंने इससे यू टर्न ले लिया। और बहरहाल आज जो रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई है उसमें इमरान खान साहब की जो आंखों का इशू है वो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी संजीदा नोयत का है। और आज जो अदालत ने अहकामात जारी किए हैं उसके लिए वो इसी रोशनी में है और इस अहम नुक्ते को सबसे ज़्यादा उसमें अहमियत दी गई है। जो हमारे पास तफसीलात हैं उसके मुताबिक जो इमरान खान साहब से जब उनकी मुलाकात हुई, पहले तो उन्होंने अहवाल बताया कि उनको फैसिलिटेट किया गया। वो 2 बजे अडयाला जेल पहुंचे थे, फिर 3 चेक पोस्टों से गुजरे, 2:25 पे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के पास सत्येंद्र रजा साहब के दफ्तर में पहुंचे। फिर वहां से वो उनको लेके साजिद बेग साहब जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं वहां पे उनको लेके गए और उसके बाद उन्हें ये कहा गया कि पहले आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें और उसके बाद जो उनका सेल है और जो रिहायशी है आता है और जो सहूलतें हैं उनका आप मुआयना अदालती अहकामात के मुताबिक कर लीजिएगा। तो ये मुलाकात जो है ये 2:30 बजे शुरू हुई थी, तकरीबन 4:30 पौने 5 तक ये मुलाकात जारी रही। कुछ लोग 2.5 घंटे कह रहे हैं, कुछ लोग 2, कुछ 3। बहरहाल एक तवील मुलाकात थी और इस मुलाकात में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल इमरान खान साहब और सलमान सफदर साहब मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में या बातचीत में या इंटरव्यू में या सवाल जवाब में किसी किस्म की मुदाखलत जेल हुकाम की जानिब से नहीं की गई, ना इसका इजहार रिपोर्ट में किया गया है, ना ही किसी किस्म के दबाव का इजहार जो है वो किया गया है सलमान सफदर साहब की जानिब से, ना ही इमरान खान साहब की जानिब से। तो जनाब जो उनकी आंखों का इशू है वो ज़्यादा संजीदा है। और जब बाकी जो सहूलतें हैं उनका जिक्र करने से पहले इमरान खान साहब ने जो है उन्हें बताया कि जो सबसे इंतहाई जो संगीन और संजीदा नोयत का मसला है वो है मेरी बिनाई में नुमायां और तेज़ी से होती हुई कमी। ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल थे अब्दुल गफूर अंजुम जो साबिक सुप्रिटेंडेंट हैं उनकी जब वो थे तो तकरीबन 3-4 बार जो है वो उनको आगाह किया गया इस इशू से, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि मैं 73 साल का हूँ, मुझे सेहत से कभी जो अपने मसले रहे मैंने कभी इससे पहले उनको इशू नहीं बनाया, लेकिन जो मेरी आंखों की बिनाई को लेकर तशवीश थी उसको जेल को हमने संजीदा नहीं लिया। और फिर जो है वो जब सुप्रिटेंडेंट जेल जो है अब्दुल गफूर अंजुम साहब उनका जब तबादला हो गया तो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा उनके हालात में बेहतरी आ गई। तो उन्होंने ये भी कहा जी कि 2025 अक्टूबर तक जो नज़र थी मेरी वो 6/6 थी, नॉर्मल मुकम्मल अच्छे तरीके से मैं देख सकता था। उसके बाद मुसलसल धुंधलाहट और धुआं नजर आने की शिकायत होने लगी। उस वक्त बारहा जेल सुप्रिटेंडेंट को इसकी इतला दी, लेकिन उन्होंने
کوئی اس ازالے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا. اور پھر دائیں آنکھ کی جو بینائی ہے انہوں نے کہا وہ اچانک ہی مکمل طور پر ختم ہو گئی، جس کے بعد پیمز اسپتال کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد عارف کو ان کا معائنہ کرنے کے لیے بلایا گیا. انہیں کہا گیا جی کہ ان کو بلڈ کلاٹ کی ایک تشخیص ہے اور جس سے ان کی بینائی کو شدید نقصان پہنچا ہے اور انجیکشن ذرا بھی لگے ان کی آنکھ میں، لیکن اس کے باوجود جو ان کی دائیں آنکھ ہے وہ صرف اس میں کوئی 15% بینائی رہ گئی، یعنی کہ 85% بینائی چلی گئی ہے. تو یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو رپورٹ میں اس پہ گزارش کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے ایک تو ان کے ذاتی معالج جو ہیں ان کو ایکسیس دی جائے، اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چیک اپ کرایا جائے ایک میڈیکل بورڈ سے جو ماہرین ہوں امراض چشم کے، اور اس پہ عدالت نے جو ہے وہ احکامات بھی دیے. وہ احکامات بھی میں آخر میں آپ کو بتاؤں گی. پھر اس کے بعد جناب آتے ہیں کہ ایک تو یہ صحت کی سہولت ہو گئی، اور صحت کی سہولت کے حوالے سے جو زیادہ کنسرن انہوں نے شو کیا ظاہر ہے وہ آنکھ کی بینائی کا کیا، اور ظاہر ہے یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے. اگر نواز شریف صاحب کے بلڈ پلیٹلیٹس جو ہیں جو کہ مینیجبل ہوتے ہیں اگر وہ کم ہو رہے ہوں تو ظاہر ہے وہ آپ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غیر سنجیدہ بیماری تھی، وہ بھی ایک سنجیدہ بیماری ہے، لیکن بینائی جو ہے وہ شاید اس کی جو سینسٹیوٹی ہے یا اس میں جو وقت کا ضیاع ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے. اب آ جاتے ہیں جناب سہولتوں کے حوالے سے، جس پہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل سپرنٹینڈنٹ جیل یا جیل حکام سے منسوب کر کے ایک لسٹ آف فیسلٹیز جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئی تھی. عمران خان صاحب کو کیا کیا ہم سہولتیں دے رہے ہیں، بڑی لیوش ان کی لیونگ ہے، اور وہ تو 5 اسٹار ہوٹل کے ایک کمرے میں ہیں، وہ جیل کے سیل میں نہیں ہیں، اور ان کا بڑا لیوش قسم کا مینیو ہے جس میں حکومتی وزراء جو ہیں وہ دیسی مرغیوں اور دیسی گھی کا بڑا ذکر کرتے ہیں. بہرحال جو سہولتیں ہیں جو اس رپورٹ میں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایسی سہولتوں والے کسی ہوٹل کو اگر حکومت وقت 5 اسٹار ہوٹل کہتی ہے تو علیہ مالک ہے، پھر ان کے بارے میں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، پھر ایسے لوگوں کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال جی جو سردیوں کی صورتحال ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جو سردی ہے اس میں ایک تو بلور ایک میرے کمرے میں موجود ہے، ہیٹر، اور مجھے ہر وقت جو ہے وہ پانی جو ہے وہ دستیاب ہے، اور اس پانی جو گرم پانی ہے وہ دستیاب ہے. لیکن انہوں نے گرمیوں کے حوالے سے کافی شکایت کی. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ایک روم کولر ہے لیکن شدید حبس ہے، گرمی ہے، اور اس حبس کے موسم میں 2 ان کے کمرے میں روشن دان ہیں، چھت کے بالکل قریب لگے ہوئے ہیں، کراس وینٹیلیشن ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ان کے سیل میں ہی واش روم بنایا گیا ہے جو سیل کی چھت ہے اسی کو شیئر کرتا ہے، اس میں آدھی دیوار کھڑی کر کے اس کا پردہ کیا گیا، اس کو الگ کیا گیا، لیکن کوئی ایگزاسٹ کا سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے حبس اور گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کیڑے اور مچھر ہوتے ہیں، ریپلنٹ یوز کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ناکافی ایک انتظام ہوتا ہے. پھر ایک ہی کولنگ باکس ان کو دیا گیا ہے، فریج یا ریفریجریٹر کی کوئی ان کو سہولت موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے جناب ان کو 3 بار گرمیوں میں فوڈ پوائزننگ ہوئی. اور اس فوڈ پوائزننگ کو ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا کیونکہ ان کے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کی صحت کچھ خراب ہوئی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ جو گرمیاں ہیں وہ میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، سردیوں میں جو ہے وہ حالات ٹھیک ہی ہیں. پھر جو ہے وہ انہوں نے حفاظت اور سیکیورٹی اپنی جو ہے اس کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا. ان کے جو احاطہ ہے تقریباً 10 CCTV کیمرے نصب ہیں جہاں پہ ان کی رہائش ہے، اور ایک جو کیمرہ ہے وہ جو ان کا واش روم ہے شاور ایریا تک اس کی کوریج فراہم کرتا ہے. تاہم کمرے سیل کے اندر کوئی کیمرہ نصب نہیں ہے. ان کے مطابق احاطے کے باہر اور اطراف کے علاقے مسلسل نگرانی میں ہیں، اور مجموعی طور پر انہوں نے اپنی حفاظت اور سیکیورٹی پر اطمینان کا اظہار کیا. جناب جو دوسرا بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے پہ بہت سارے مقدمات ہیں، کچھ ضمانت کے مرحلے میں ہیں، کچھ ٹرائل پہ ہیں، لیکن مجھے کسی بھی قسم کا کوئی ایکسیس نہیں مل رہا اپنے وکلا سے، اور جو قانونی ٹیم کی جو مین میرے وکلا ہے ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے مقدمات کی پیروی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہا. تیسرا جو انہوں نے ایشو جو ہے جس پہ زیادہ انہوں نے بات کی، ویسے تو یہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ نواں ایشو تھا، لیکن جن پہ زیادہ کنسرن کا اظہار کیا میں وہ فہرست آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. انہوں نے کہا جی کہ مجھے میرے سگے رشتہ دار جو ہیں ان کی بہنیں جس میں شامل ہیں ان سے ملاقات نہیں ہو رہی، بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی. اور انہوں نے کہا کہ ابھی جو سپرنٹینڈنٹ جیل کی تبدیلی ہوئی ہے حالیہ، اس کے بعد جو ہے وہ بشرا بی بی سے میری ملاقات جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے،
اور ہر منگل تقریباً ایک بار 30 منٹ کے لیے ہوتی ہے یہ ملاقات. اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے 2025 کے دوران انہیں صرف 2 بار اپنے بیٹوں سے جو ہے وہ بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اس پہ بھی کورٹ نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے اور اس کو بھی ایک سنگین اور سیریس مسئلہ قرار دیا گیا ہے. میں آخر میں جو ہے وہ کورٹ کے ہدایات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اس کے علاوہ جناب انہوں نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ اپنی قید سے بخوبی آگاہ ہیں. جس طرح کے حالات میں ان کو قید رکھا گیا ہے وہ صرف جو ضروری بنیادی ضروریات ہیں ان سے بڑھ کے وہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں مانگ رہے. ٹیلی ویژن جو ہے انہوں نے کہا کہ دیوار پر موجود ضرور تھا لیکن جب اس کو آن کرنے کا کہا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تو خراب ہے. سیل کے اندر کوئی الماری موجود نہیں ہے. 3-4 ہینگرز پہ سارے کپڑے ان کے پڑے رہتے ہیں. بستر جو ہے وہ سیل کے معائنے کے دوران یہ سلمان صفدر صاحب نے رکھا جی کہ ایک سنگل میٹرس ہے, 4 تکیے اور 2 کمبل. ٹھیک ہے, بیڈ کے نیچے جوتوں سپورٹس کے 5 جوڑے. جو ذاتی اشیاء ہیں ایک کارپٹ نما چٹائی موجود تھی اور جن میں اور ذاتی چیزوں میں جائن ماز تھا, تسبیح تھی, 2 تولیے بھی موجود تھے, 100 کتابیں تقریباً جو ہیں وہ میز پہ رکھی ہوئی تھیں, ڈمبل اور ذاتی نگہداشت کی اشیاء تھیں, 2 سیب جو ہیں وہ لپٹے ہوئے تھے اور ٹیشو پیپرز تھے, ماؤتھ واش, ایئر فریشنر, شیونگ جیل اور شیو کرنے کا سامان جو ہے یہ ان کی ذاتی اشیاء کی لسٹ جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے ترتیب دی ہے. سیل کے اندر جو واش روم ہے وہ 4.5 بائی 4.5 کا ہے اور 5 فٹ اونچی دیوار سے اس کو سیل سے تھوڑا سا جدا کیا گیا. اس کے باہر ایک واش بیسن موجود ہے. صفائی ستھرائی جو ہے وہ اس کو بہتری کی اس میں گنجائش ان کو نظر آئی ہے. ہواداری کے حوالے سے 2 بائی 2 کا جیسے میں نے کہا کہ دو روشن دان موجود ہیں کمرے ان کے سیل میں, لیکن اس کے باوجود گرمیوں میں کوئی ایگزاسٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بدبو اور وہ ہو جاتا ہے. اب جو ہے وہ سفارشات اس میں کی گئیں اس میں ظاہر ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب ان تمام چیزوں سے مکر جاتے اور کہتے ہیں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی اطمینان نہیں ہے کسی بھی ایشو کے اوپر, لیکن انہوں نے اپنی خوراک کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی ہے. انہوں نے اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں کی ہے. انہوں نے 2-3 جو ان کے قانونی ایشوز ہیں اس پہ انہوں نے بات کی ہے, رشتہ داروں سے اور فیملی سے ملنے کی انہوں نے بات کی ہے, قانونی ٹیم سے ملنے کی بات کی ہے جو ان کا قانونی حق ہے, اور صحت کی جو سہولتیں ہیں جو ان کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیونکہ بہت سینسیٹیو ہے اور اگر اس کو اسی طریقے سے پراپر اٹینشن اور ایڈریس نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہے ان کے لیے کافی سنگین جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے سفارشات سلمان صفدر صاحب نے کی ہے جی کہ جو درخواست گزار کی آنکھوں کی بگڑتی ہوئی حالت ہے اس کے تحت جو ہے وہ جلد از جلد امراض چشم کے ماہرین سے ان کی جو ہے ان کا جائزہ لیا جائے اور ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف ذاتی معالجین کو بھی ایکسیس دیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کیونکہ نہیں چل رہا تو اب آپ یہ سوچیں کہ حکومت کے جو دعوے تھے اگر ہم اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں, ایک سنگل میٹرس ہے, ایک جائن ماز ہے, تسبیح ہے, 100 کتابیں ہیں اور شیونگ کٹس وغیرہ کی جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ ہیں, اور یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے ہماری حکومت کا. گرمیوں میں شدید حبس ہوتا ہے, مچھر اور کیڑے ہوتے ہیں, ریپلنٹ یوز کرنا پڑتا ہے عمران خان صاحب کو, تو یہ جو ہے وہ جناب حکومت کا 5 اسٹار ہوٹل ہے. تو یہ تو آپ خود فیصلہ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر آپ اس میں دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے بڑا فیئر ہو کے اپنی جن چیزوں پہ اطمینان تھا اس اطمینان کا اظہار کیا ہے, جن چیزوں پہ عدم اطمینان تھا عدم اطمینان کا اظہار کیا, لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی میڈیکل بنیادوں پہ یا کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف اس معاملے میں نہیں مانگا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں وہ قید ہیں وہ اس سے آگاہ ہیں اپنے حالات سے, اور صرف اپنے ذاتی معالجین تک وہ جو ہے وہ رسائی چاہتے ہیں. لیکن جو میڈیکل بنیادیں اس پہ پاکستان میں ریلیف لینے کا سیاسی طور پہ سلسلہ پہلے سے بھی موجود رہا ہے. جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 401 ہے اس کی جو سب سیکشن ہے 2, اس کے تحت جو ہے وہ پنجاب حکومت اگر چاہے تو خود عمران خان صاحب کی سب سزاؤں کو معطل کر سکتی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کے کیس میں جب وہ سرنڈر کرنے آئے تھے پنجاب کی نگران حکومت نے اسی شک کے تحت ان کی سزا پہلے معطل کی تھی کہ وہ بیمار ہیں, اور جب وہ پہلے ملک سے باہر گئے تب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اس شک کے تحت یہ صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو بار بار کہہ تو رہی ہے کہ ہم اب سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت پہ رکھ رہے ہیں, تو کیا ایسا ماحول جیسے نواز شریف صاحب کے لیے بنا تھا وہ بنا پاتی ہے نہیں. تھوڑی سی سچویشن بھی ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایپکس کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے کو آپ دیکھیں, خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاق کی حکومت میں کچھ کوارڈینیشن بہتر ہوئی ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ بہتر لگتی ہے, تو لگتا ہے کچھ نہ کہیں کچھ برف پگھلی ہے. فیصل بابڑا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پگھلی ہے, لیکن بہرحال کچھ چیزیں تو تبدیل ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو
اب جو ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا، اگر میڈیکل بورڈ، کیونکہ سپریم کورٹ اب اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور سپریم کورٹ نے 16 فروری سے پہلے چیک اپ کا حکم دیا ہے اور یہ چیک اپ کروانے کا حکم دیا ہے، ایکسیس کا جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسیس دینے کا حکم دیا ہے. تو اگر وہ بورڈ یہ تجویز دے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تو لیٹس سی کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کیسے بدل سکتی ہے، عمران خان صاحب کے لیے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. تو بہرحال جی یہ مسئلے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طریقے سے اس سارے ایشو کو نیویگیٹ کرتی ہے تاکہ یہ جو میڈیکل کی بنیاد پہ ریلیف کا معاملہ ہے اس میں کوئی ان کو فائدہ عمران خان صاحب کی ذات کو ہو سکے. تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.